वो 3 क्विंटल या 3.5 क्विंटल सोना लगा हुआ है। हनुमान जी का मंदिर है वो, शरीर के साथ 3 मेटल डिटेक्टर पे होकर जाना पड़ता है वहाँ। 2 पुलिस चौकियां भी बनी हुई, हिफाजत कैसे पड़ती है वहाँ के। बाबा 18 रमजान को, इसी साल 18 रमजान को आए पुलिस। मैं 17 रमजान को अरमेन से वापस लौटा था, रात को देर तक सुबह सो रहा था, तो बच्चों ने आके कहा कि बाबा आए, बड़े बाबा आए भाई। तो मैं गया मदरसे में, जाकर मुलाकात की। खानी साहब एक अमीर साहब साथ थे, बाबा जी कलमा पढ़ने आए, मुसलमान होने आए। तो कलमा पढ़ाया पहले, बाद में पूछना पूछाना होता रहेगा। तो फिर पूछा कहाँ से आएंगे, झंडे वाला मंदिर के बड़े वो है दादा। तो इतना खुश हो रहे, इतना आपने ऐसे ऐसा अजीब सी करके, तो मुझे अंदाजा हुआ कि काफी दिनों की तमन्ना पूरी बाबा जी कि 2 साल से गोली दे रहे आज भी। और ये अमीर साहब 2 साल हो गए साहब, आज तो मैं मेरे बात पकड़ा के आज मैं छोड़ूंगा नहीं। जब इनके बचपन हिसार के रहने वाले थे, हरियाणा के पुराने, तो मेरे पिताजी ने कहा था कि दूसरा बेटा होगा तो उसको मैं वो बनाऊंगा, ब्रह्मचारी बनाऊंगा, और उसको हनुमान जी के नाम पर छोड़ दूंगा बेटा। तो इसलिए मुझे वो साधु बना दिया था। सफाई बहुत सिखाई माता जी ने। तो जो लोग सफाई करते थे मंदिर के लोग, वो मुझे पसंद नहीं आती। तो मैं हनुमान जी की सफाई खूब किया करता। जब मैं रोजाना गीला कपड़ा लेकर उसके नाक को साफ करता, तो वो हनुमान जी मुझे रोजाना चिढ़ाता था, मेरी नाक साफ कर रहा है, पूजा भी कर रही, शर्म नहीं आती, ऐसा कर ले मुझे बुद्धि खराब हो गया। ऐसा लगता था जैसे चिढ़ा रहा है, मजाक बना रहा है। तो मैंने एक दिन इतना ज्यादा हुआ तो मैंने सोचा कि बराबर में मौलाना साहब है या मस्जिद है, जरा पूछो तो सही ये क्या करते हैं। मैं गया तो नमाज पढ़ा के आ रहा है, तो पूछा तुम किसकी पूजा करते हो? अल्लाह की। अल्लाह की मूर्ति कैसी होती है? मूर्ति नहीं होती, नहीं तुम काबे की मूर्ति की पूजा करते हो? उसने कहा नहीं, काबे की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, काबे की तरफ तो रुख करते हैं, निजाम को डिसिप्लिन बनाने के लिए। एक तरफ इधर पड़े उधर पड़े, तो बात कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि तुम किसकी पूजा करते हो? मालिक की। किसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, सारे संसार को चलाने वाला, बनाने वाला। लेकिन तो धर्म तो तुम्हारे सही है, मुसलमान होने के लिए क्या करना पड़ता है? कलमा पढ़ना पड़ता है। तो तुम कलमा पढ़ा दो कि नहीं? मैं तो नहीं पढ़ा दूँ। क्यों? यहाँ झंडे वाला का मंदिर है करीब में, तुम्हें पता नहीं? RSS का मालूम नहीं कि झंडे वाला का मंदिर के आती है। और ये ट्रस्टी मुझे निकालने हैं मस्जिद के, अगर मैंने कलमा पढ़ा है। फिर क्या करेंगे? कहने के वो जो है वो जामा मस्जिद पे जाना पड़ेगा। जब मस्जिद में वो मौलाना खाली साहब के पास गए, तो उन्होंने कहा 2 गवाह लेकर आओ। जब कलमा पढ़ाएंगे तो वो गवाह लेकर आए। गवाह लेकर गए तो उन्होंने कहा तुम जानते हो? नहीं हम तो नहीं जानते, बता रहे झंडे वाला मंदिर में रहते हैं, तुम जानते नहीं, तुम्हारी गवाही का मतलब है। बहुत टूटा। एक हाजी साहब उनके पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के साथी थे, और वो चमेलियान में टायर पर रबड़ चढ़ाने का कारोबार दुकान कर रही थी। उनके पास गए, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं हूँ, ऐसा हो सकता है एक अमीर साहब है, वो शायद उनके पास लेकर चलता हूँ। तो उनको लेकर गए। अमीर साहब ने कहा कि तुरंत में काम होता है, तुम्हें तुरंत लेकर चलो। कब को आज ले चलो? नहीं आज तो नहीं, आज तो मुझे जरूरी काम है। क्योंकि मैं बार बार करता रहा, कभी अमीर साहब को, कभी हाजी साहब को, कभी अमीर साहब को। आज सारी रात में सोया नहीं, इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया। तो सुबह को मैं गया इनकी दुकान पर 8 बजे 8:30 बजे के करीब की दुकान पर आ गए होंगे। तो एक काफी देर इंतजार करना पड़ा, तो आ गए। तो मैंने कहा साहब आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं किसी आदमी, छुट्टी आई है, ईद आने वाली है, मेरे बच्चों के कपड़े बनने हैं, ईद का सारा इंतजाम जो है सीधा करना है। ये तुम कितने पैसे कमाते हो? उसने कहा कभी 1000, कभी 2000, 3000 भी कमा लेता हूँ। मैंने जेब से 3000 रुपए निकाले, उसकी जेब पे रखकर गिरबान पकड़ लिया, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। फौरन उबर की या ऑनलाइन उबर टैक्सी, और उसमें धक्का देकर बिठा दिया, चलो। लेकिन मुझे तो पता नहीं, अमीर साहब को पता है तुरंत का रास्ता। चलो अमीर साहब के पास, अमीर साहब के पास गए। अमीर साहब की दुकान खोल रहे जब की, तो उन्होंने कहा भाई देखो दुकान खोलने के टाइम में कोई आदमी नहीं है, तुम भी बताओ कितने पैसे लो, कितने पैसे? उन्होंने बताया कि मुझे 3000 रुपये लेकर जबरदस्ती बिठाया है। और अमीर साहब को शर्म आई, वो आ गए। खैर वो आए, कलमा पढ़ा। इतनी अजीब वक्त की कैफियत थी उनकी।
وہ اتنے بڑے مندر کے پجاری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کتے کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہنومان جی کو بھانڈے جاؤ دھو جاؤ بھانڈے جاؤ دھو جاؤ، یہ کوئی دھرم ہو سکتا ہے؟ انسان کو بدھی دی ہے مالک نے، کتے کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ دھرم نہیں ہو سکتا ہے، بھانڈو جاؤ دھو جاؤ، کیونکہ پرشاد چلتا ہے تو مکھیاں ہوتی ہیں، چلتا اور گندے ہوتے ہیں تو صاف کرتے ہیں، بھانڈو گندا کیے جاؤ، بھانڈا کی پرواہ نہیں ہو، ادھر رہتے ہیں۔ ایسی انسانیت، ایسی انسانیت۔ ابھی حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب تشریف لائے تھے ہمارے یہاں، نفیب شریعت کے پروگرام بہت سارے ہوئے، تو پھر وہ کہنے لگے بڑا پروگرام کر لیجیے ہمارے قاضی عاشق صاحب سے، وہ بڑا پروگرام کیا، ایک تعلیم دے دی انہوں نے، تو میں نے بھی اپنا وقت خالی رکھا تھا، لیکن انہیں کوئی مجبوری ہوئی کہنے لگے نہیں یہ نہیں اس کے 3 دن بعد کر لیجیے، اس دن مجھے بہت مجبوری تھی، کوئی پروگرام ایسا تھا کہ میں منتقل نہیں کر سکتا تھا، تو وہ ہمارے یہاں خانہ بدوش ایک بڑی تعداد قوم ہے، وہ کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان میں رہتے ہیں، بنگالی خانہ بدوش، اب انہیں ہمیں بنگالی کہلانے شروع کیا ہے، میرے زبان لوگ بنگالی کہلائیں گے، جانے ایسے رہتے ہیں سٹیوں میں جھوپڑیوں میں، یہاں بس گئے وہاں بس گئے وہاں بس گئے، بہت بڑی تعداد ہے، کروڑوں کی تعداد ہے، تو اس میں کچھ ساتھی ہمارے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، کچھ حج بھی کرائے ہیں، اور میں نے ان کو نشانہ دیا تھا کہ 200 عالم مردوں میں اور 200 عورتیں عالم آ کر بنا دو تم، جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں وہ، تو بس تمہارا پورا ہو جائے گا نصاب، پھر کوئی ضرورت نہیں قوم میں کام کرنے کی، انشاءاللہ ہو جائے گا، اللہ کی شکر ہے الحمدللہ کام ہو رہا ہے وہاں پر۔ تو وہ کچھ چودھری ٹائپ کے لوگ تھے، ان میں سے وہ چاہتے تھے مجھ سے ہی کلمہ پڑھے، وہ ایک شہزاد نام ہے ان کا، ایک ساتھ ہے ان میں سے، ایک عالی تنظیم ہے، یہ تینوں کہنے لگے کہ وہ بہت دنوں سے بیچاروں کا ایسا ہو رہا ہے، ہم بہت کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو ایک دفعہ، پھر وہ بھی پڑھا دیں گے، نہیں ہم تو اسی پڑھیں، مجھے یہ خیال ہوا، وہ کہنے لگے تو آپ اس روز آئیں گے، میں نے کہا ہاں ہوگا، تو حضرت ولی رحمانی صاحب کو 10 بجے تشریف لانا تھا ہمارے یہاں بلند شام کو کھلتا، انہوں نے سوچا کہ میرے مہمان 10 بجے آئیں گے تو مہمان تو 9 بجے ہوں گے وہاں پر، انہوں نے وہ بیچارے 147 مرد عورتیں اور بچے 147، تو ہمارا مہمان خانے کا حال تھا، تو اس میں آ کر بیٹھ گئے صبح 8:45 بجے، اور وہ بیچارے جو اس طرف سے آئے تھے بڑے، ان کو کئی بار شروع بھی نہیں کرتے تھے، مطلب روز پورے پروگرام میں بھی انتظام میں بڑی خلل ہوئی کی وجہ سے، اور مرد آ جائے اس پروگرام میں جو رہا ہو، علماء بڑی تعداد میں آنے والے تھے، وہ تھے خلل بھی ہوا، تو شام کو 4:45 بجے میں پہنچا، تو پھر میں نے انہیں کلمہ پڑھایا، مغرب کی بات ہویا، صبح 9:45 بجے سے شام 5 بجے تک 147 مرد عورت صرف کلمہ پڑھنے کی انتظار میں بلند بیٹھے ہیں۔ ایسا کتنا ہوتا ہے ایسا؟ ہم کہہ رہے ہیں ایسے ناسازگار حالات ہیں، ایسے ناسازگار حالات کہہ رہے ہیں، کتنی محبت بچ ہوگی، اتنے دن ہو گئے ہمیں کیا تو یہاں بھی آپ بھی آزاد تو اللہ کی شکر ہے ناطے والوں کے لیے بات ایسی نہیں ہے، کہیں کسی نے ربا 2.5 مہینے تقریباً کیمپ چلے، 2.5 مہینے، اور مطلب آخری دن میں نے دعا کو بٹھا کر کارگزاری دینے کے لیے کیسا ہوا کیا نہیں ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا تاریخوں سے کہ آپ تقریباً ہر جگہ حساس سے حساس علاقے میں گئے، اور بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا بہت احتیاط کرتے ہیں، تھوڑا سا ڈرتے بھی ہیں، بچوں کا تو بالکل کھیل سمجھ کے دعوت کا کام کرتے ہیں، کسی جگہ سے ہو رہے تھے ستسنگ، تو واپس سے کہا ہم بھی ستسنگ کریں گے، زبردستی مائک لے کر وہاں جا کے دعوت دینے لگے، ایک جگہ پر جانا، ایک جگہ شادی ہو رہی تھی تو پھر رہے تھے، تو بابا جی ہم بھی بتائے کہ ہمارے یہاں نکاح میں تینوں آیتیں پڑھ کر وہاں پر انہوں نے دعوت دی کہ تم پھر بعد میں بٹا دیکھو، میں بتاتا ہوں ہمارے نبی بھی اس طرح شادی کرتے تھے، اور ہمارے یہاں پھروں کا کیا طریقہ ہوتا تھا، تو وہ بتایا اور انہوں نے دعوت دی۔ اب ظاہر ہے شادی ہو رہی پہ آ کے کہنے لگے تو ناگواری ہونی چاہیے، آیتیں تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کے ہوئے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کہیں اتنے 2.5 مہینے آپ تھے، آپ کو کہیں ایسا لگا کہ مودی کی یا یوگی کی سرکار ہے تو لوگوں کی نگاہ پہ نہیں ہے، لوگ بات سننے کو تیار نہیں، وہ بات تھے، وہ میں ذمہ دار تھا، مجھے اپنے مسائل کو زیادہ بتانے چاہیے انہیں، مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ذرا کیا اتنی مشکل کام کر کے آئے ہیں، کم سے کم شاباش ملے گی کہ اتنے ہماری ماحول میں، تو ان داعیوں نے کہا کہ ایک لمحہ کسی مذہب کی طرف سے 30-40 ہزار لوگوں سے ملے ہوں گے، صحیح تعداد تو ایک، لیکن اندازہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں سے ملے ہوں گے، ہر سال سے جلاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ایک لمحہ کہیں یہ نہیں پتہ لگا
کہ کسی مردوں نے ناگواری کا اظہار کیا، کیوں آپ کو ہمیں کیوں ہمیں پھر بھی ہم اسے وہ ہوتا ہے کہ رضا راضی کرنے کا طریقہ اسے اختیار نہ کریں، اور پھر ہم اس کا رونا روئے کہ اللہ ہم سے کیوں راضی نہیں ہوتے، کیوں ناراض ہو گئے اللہ سے، میں خود راضی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ جب ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، ہم نے ہمارے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ ہمیں معزز بن کے دیکھنا چاہتے ہیں، اوپر والا نیچے آ جائے، نیچے والا اوپر آ جائے، تو حالات بدل جاتے ہیں نا سر، سخی فقیر بن جائے، کٹورا مانگنے ملیں گے، بھیک مانگنے لگے تو کیا تو صرف حل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف یہ ایک دعوت پر امت کھڑی ہے، اور یہ جو بگاڑے حالات ہم نے بگاڑے، انہوں نے نہیں بگاڑے، ان کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہم نے بگاڑے ہیں جو ہمارے دل میں خوف اور بزدلی بدگمانی، یہ صرف ہمارے اعمال کی نفست کی وجہ سے ہو رہی ہے، ادھر سے کچھ بھی نہیں، صحیح بات یہ، اور جب ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہے، چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم بدل سکتے ہیں حالات، کہ ہم دینے والے بن جائیں، ہم خیر خواہ بن جائیں، ان کی بھلائی چاہنے والے بن جائیں، خیر خواہ بنائیں، بد خواہ بنائیں نہیں تب ہم خوش ہوتے ہیں، پھر نعرے مسقط کے نعرے لگا کر ہمیں بتانا تھا، ہمیں پڑھنے کے لیے، رونے کے لیے، گڑگڑانے کے لیے، اللہ کے حکم کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنے اور دنوں کو ان کی خوشامد کرنے کے لیے ہمیں سرداری کا منصب دیا تھا، اور ہم جو ہے کفر و شرک پر ماننے پر خوش ہوتے ہیں، پھر نعرے مسقط کے نعرے لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم پر کیوں یہ آفتیں آ رہی ہیں، کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں، کیوں صرف علاج ہے کہ ہم لوگ بن جائیں، دینے والے بن جائیں، اور پورا سسٹم۔ اب دیکھیں ایک بات اور ہوئی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی ہے کہ اسلام میں دعوت محض ایک فریضہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں بڑی بات کی بات ہوئی ہے، اسلام میں دعوت محض ایک فریضہ نہیں ہے بلکہ ایک طرز حیات کا نام دعوت ہے۔ ہمارے یہاں وہ ایک بہت سینئر IPS افسر تھے منظور احمد صاحب، DGP ہوئے، بڑا تعلق رکھتے تھے، بڑے دین پسند، بڑے بڑے ملت کے دردمند لوگوں میں حیات ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا فون آیا میرے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ وہ جو ہے ایک کے شرما وہاں کوالالمپور میں ہندوستان کے سفیر تھے، وہ قدرت کے درشن کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے کہا لے کے آ جائیے، تو آئے تو کہنے لگے وہ مجھے بتایا منظور صاحب نے کہ شاہ ولی اللہ کا حجرہ ہے جس میں شاہ صاحب پیدا ہوئے تھے، میں نے کہا ہے کہ ذرا اس کے درشن کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گئے تو وہاں سے مٹی لے کر ماتھے کو لگائی، اس کی دہلیز کو چومنے لگے، اس کے دروازوں کو چومنے لگے، نہیں کیا بھائی شرما جی کیا بات ہے، پوچھئے بات ہمارا کیسا آن بڑھائی انہوں نے وہاں پر شاہ صاحب نے دہلیز میں لکھے جو ہے، کیوں کہ وہاں کوالالمپور یونیورسٹی میں ایک بہت انٹرنیشنل سیمینار تھا شاہ ولی اللہ، اس میں ٹوکیو یونیورسٹی کتنے تو وائس چانسلر تھے، کئی اس کے جو ہے وزیر تعلیم تھے، بڑے بڑے لوگ دنیا کی چوٹی کے آئے تھے۔ اس کا جو کلیدی پرچہ پڑھنا تھا، تاریخی تجزیہ نگاری کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے واشنگٹن میں، امریکہ کی پوری حکومت اپنی 20 سالہ پالیسی ان کے تجزیوں پر طے کرتی ہے۔ وہاں کا جو ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر KC مسیح، وہ ہے پوری دنیا کا دماغ سمجھا جاتا ہے، امریکہ کا دماغ ہے تو پوری دنیا کا دماغ ہے، وہ آئے تھے۔ انہوں نے جو پرچہ پڑھا اپنا، اس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح لینن اور کارل مارکس کو افراد اور میڈیا مل گئے تھے، اس طرح کے شاہ ولی اللہ کو مل گئے ہوتے تو دنیا میں کیمبرج کا انقلاب نہیں ہوتا، اسلامی انقلاب ہوتا، اور پھر وہ دنیا کا ساتھ دیتا ہے، کیمبرج کی طرح فیل نہیں ہوتا۔ کہ شاہ صاحب کا اختیار یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے دین کو اور اسلام کو زندگی سے جوڑ کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور کچھ وہ پوائنٹس لکھ رکھے تھے انہوں نے، کیا تھے اس میں یہ لکھا تھا کہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اسلام میں دعوت محض ایک فریضہ نہیں ہے بلکہ اسلام میں ایک طرز زندگی بے آف لائف کا نام دعوت ہے۔ اسلام نے جو زندگی جینا سکھائی ہے وہ یہ نہیں سکھائی کہ بس میری زندگی صحیح ہو جائے، میں صحیح ہو جاؤں، میرا کاروبار، بلکہ جو خیر مجھے ہے اسلام یہ چاہتا ہے ایسا سسٹم اور ایسا سماج اور ایسی ذہنیت اور ایسے فکر کے ساتھ زندگی جینا سکھاتا ہے کہ جو بھلائی میرے پاس ہے، جو چیز بھی میرے پاس ہے، ساری انسانیت کو پہنچ جائے، اور جس شر سے میں بچاؤں ساری انسانیت اس شر سے بچ جائے، پورا نقصان سے بچ جائے۔ تو انہوں نے لکھا تھا کہ بتایا اپنے پوائنٹ، شاہ صاحب نے لکھا
دیکھا ہے کہ دنیا کا جو سودی نظام ہے غیر اسلامی سودی نظام، اس میں کیا ہوتا ہے کہ غریبوں سے مال کو چھینا جاتا ہے اور مالداروں کے پاس جمع کیا جاتا ہے. غریب اور غریب بن جاتے ہیں. سود دیتے کون ہے؟ غریب. اور لیتے کون ہے؟ مالدار. مالدار اور مالدار ہو جاتے ہیں، غریب اور غریب ہوتے جاتے ہیں. لیکن اسلام کا وراثت کا اور زکات کا نظام ہے. وراثت میں تقسیم ہوتا ہے مال، زکات میں، زکات میں. تو آدمی اپنی خوشی سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مال کو خیر کہا ہے اسلام. اس خیر کو بانٹتا جاتا ہے اور وہ عدم مساوات کم ہوتی جاتی ہے. میرے پاس جو خیر ہے سب کو پہنچ جائے، میرا مال سب کے کام آ جائے، اس طرح بانٹتا ہے. اس طرح میں نے کہا کہ اسلام یہ کہتا ہے اقتصادیات کو اخلاقیات کے تابع ہونا چاہیے. نہیں کہ شراب سے کما لو، جسم فروشی سے کما لو پیسہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا اخلاقیات کے تابع ہونا چاہیے تاکہ جو ہے دنیا میں جرائم، برائیاں، خرابیاں جس طرح میں بچا ہوا ہوں سب بچ جائیں. اس میں ایک لکھا تھا عیسیٰ صاحب نے کوئی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جب شہر بڑے ہونے لگے تو شہروں کو بڑا ہونے سے روک کر نئے شہر بسائے جائے. شہروں کو بڑا کر دیا جائے، شہر چھوٹے رہیں. تو ان کا جو جرائم کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جرائم جتنے ہوتے ہیں شہر کے کناروں پر ہوتے ہیں. جوا خور، چور، ڈاکو، آپ جس فروشی کہتے کناروں پر ہوتے ہیں. تو جتنے کنارے بڑھتے ہیں شہر بڑھتے جائیں گے اتنے زیادہ جرائم بڑھتے جائیں گے. اتنے شہر چھوٹے ہو گئے اتنے جرائم کم ہوں گے. تو اس طرز زندگی کا نام ہے، سسٹم کا نام ہے دعوت. ہماری ساری دنیا کا خیر پہنچ جائے، میری زندگی اچھی نہ ہو جائے، سب کی زندگی اچھی ہو جائے. اس کا پورا نظام بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو مرتکز کیا مسجد سے. پورے دعوتی اور اسلامی سسٹم کو اس کا طرز جس میں دعوت ہے ایک فریضہ نہیں بلکہ طرز زندگی کا نام ہے، اسے مسجد سے مرتکز کیا. افسوس یہ ہے کہ ہماری مسجدیں ہی بالکل جو ہے انفرادی عبادت گاہیں ہو گئی اور اس میں اجتماعیت کا فقدان ہو گیا. صورتحال یہ ہو گئی کہ ہمارے اپنے ملی اور اجتماعی کام مسجدوں میں کیے نہیں جا سکتے. اجتماعی معاملات ہونے لگے، کوئی میٹنگ ہونے لگے، کوئی مدرسہ چلنے لگے، کوئی اور اس طرح کی بات ہونے لگی تو لوگ کہتے ہیں مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے. اور غیر مسلموں کو تو تصور ہی نہیں ہے کہ مسجد میں آ سکے، اس کا تو خیال ہی نہیں ہوتا. تو یہ سمجھتے ہیں ابھی کیا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اس میں ہر وقت 100% وہ دعوت کا مرکز ہے. اور وہاں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب کچھ نہ کچھ مدعو یہ اسلام قبول کر کے آنے والے ان کی تربیت کا کام، ان کو دائی بنا کر تیار کرنے کا کام نہ ہو رہا ہو، اور جو لے کے آنے والے ہوں ان کو اسلام سمجھانے اور اسلام کی دعوت دینے کا. وہ اسلام کی دعوت کا شو روم تھا مسجد نبوی. اب جب یہ کنٹرول روم ہی کہا ہے ان کو سسٹم بدل گیا ہے، زندگی کے مطابق کیسے ہو جائے گی ظاہر ہے. اس لیے جب واقعی ہم سنجیدہ ہیں تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ صرف یہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی کتے دھونے سے مسئلہ نہیں ہوگا. حل ہوگا اسی سے کہ ہم لوگ دعوت پر کھڑے ہو جائیں. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا میں جو ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں اپنی ایمانوں میں. اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے امت مسلمہ اپنے دعوتی منصب پر کھڑی ہو جائے. اس کے لیے سب سے بہتر اگر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہماری مسجدیں دعوت کا شو روم بنے گا، مرکز دعوت بنے گا. اس لیے کوشش کی جائے بنایا جائے. میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں چند دنوں سے مسجد پریچے اور کسی چیزوں کے سلسلے میں جو پروگرام ہوئے ابھی بہت سے آداب میں. ابھی احمد آباد میں پروگرام ہوا. احمد آباد کی جو مسجد تھی وہ آثار قدیمہ کے تحت مسجد ہے، یعنی وہ بادشاہ کی بنائی مسجد ہے. اس میں عام طور پر ٹورسٹ آتے ہیں. جو جب پروگرام ہوا تو وہاں بھی ہندو پریشد کے صدر کے ہیں، بہت تو بڑھیا کہ بہت خاص آدمی رہے ہیں، وہ ان کے بالکل خاص دستیابات تھے. وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ مسجد کے بارے میں میرا بالکل تصور ہی بالکل الگ تھا. دروازے میں داخل ہونے کے بعد اسلام اور مسلمانوں سے میرا فاصلہ ہزاروں میل کم ہو گیا. مسجد میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ وہاں پر کچھ ہتھیار ہوں گے، کچھ یہ ہوگا اور آتنکواد کی ٹریننگ دی جا رہی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. رحمت العالمین نبی نے رحمت کا شروع بنایا تھا مسجد کو، اور ہم نے
مسجد کا تعارف مسجد والے کا تعارف نہیں کرایا, مسجد کا تعارف نہیں کرایا ان کو. مسجد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے تو ذمہ داری دی گئی تھی کہ ہم سب کو مسجد میں لائیں اور اللہ کے سامنے جھکائیں, اس اللہ کے آگے اسی لیے بھیجا گیا تھا ہمیں. ہم نے تعارف کرایا تو یہ ان کی غلطی نہیں ہے, غلطی تو ہماری ہے. ہم کہیں گے ان کی غلطی ہے, ان کی غلطی نہیں, غلطی تو ہماری ہے. اس لیے کہ دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید میں اسلام کو نور کہا ہے, روشنی, اور جتنے باطل نظریات ہیں وہ ظلمات کہا ہے, اندھیرے. تو اندھیروں کی پھیلنے کی وہ نہیں ہوتی, اندھیروں کو مزاج نام سے نہیں ہے, اشارت کا نہیں ہے. اندر اندھیرے خالی جگہ لیتے ہیں, روشنی پھیلتی ہے. روشنی کی رفتار جتنی چیزیں معلوم ہے چلنے والی, ان میں ابھی تک کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے تیز رفتار روشنی ہے. روشنی کی رفتار اگر روشنی پھیلتی ہے, اندھیرے خالی, بلکہ اندھیرے خالی جگہ کیا لینا, روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے. روشنی نہیں ہوئی اسے اندھیرا کہتے ہیں. جتنے باتیں نظریات ہیں, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, عیسائیت ہو, موجودہ ہے, شرک ہو, کفر ہو, ساری چیزیں جو ہیں برائیاں ہیں, وہ سب ظلمات ہیں. اور اسلام کو باہر کے ذریعے میں نور استعمال کر, روشنی. تو روشنی اندھیرے میں دکھائی دینا ہے. اگر اندھیروں کے پھیلنے کی صلاحیت ہوتی تو ایسے نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا حال ہے مسجد کا, اس میں کوئی لائٹ نہ جلی ہو, ذرا سی مسجد کی تیلی جلائیے, ذرا سی ایک شمع جلائیے, کہاں چلے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جا رہا وزاق الباطل, قرآن پر ایمان ہے, ان الباطل کان زہوقا, حق آیا باطل بھاگا, اور باطل جمنے کے لیے ہے ہی نہیں. اندھیرے جو ہے وہ اصل میں پھیل نہیں رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پھیل رہا ہے, وہ شرک پھیل رہا ہے, کفر پھیل رہا ہے, نہیں ہے, بلکہ ہم نے روشنی جلانے کی ذمہ داری ادا نہیں کی. مسجد میں مؤذن کی یا خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لائٹ جلائے. وہ لائٹ جلانے جاتے ہیں, آج دیر سے آیا تو نمازی آگے کیا کہتے ہیں, بولا جی مؤذن صاحب کیوں اندھیرا کر رکھا ہے, اندھیرا کرنے رکھا ہوں, روشنی جلائی نہیں, اندھیرا ہو رہا ہے, اندھیرا کرا نہیں, کہہ رہا اشترا کہہ جاتی ہے. دیکھیے اندھیرے پھیل نہیں رہے. مؤذن کی کی ذمہ داری کے ساتھ دنیا کو منور توحید کی شمع سے روشن کرنے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی. ہم نے روشنی جلائی نہیں, اس لیے وہ اندھیرے دکھ رہے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے کہ وحشت ہوتی ہے اندھیرے سے, آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے, ڈر لگتا ہے, وحشت تو ہوتی ہے, لیکن سورج پر ہاتھ ہو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی دیر میں اتنے مخالف حالات نہیں ہے. اصل میں جو اندھیرے کیے ہیں ہم نے کیے ہیں, اندھیرے انہوں نے نہیں کیے, جن کو ہم کہہ رہے ہیں ان سے ڈر رہے ہیں, کر رہے ہیں. روشنی کیونکہ ہم نے نہیں کی ہے, روشنی نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے. یہ ظلمات کا حصہ ہے. ہمارے آپ نہیں ہے, بالکل حالات سازگار, انتہائی سازگار ہیں حالات, بالکل انتہائی سازگار حالات ہیں. اتنے حالات سازگار کہہ رہے ہیں, ناسازگار حالات ہیں. میں اپنے ساتھیوں سے بہت دنوں سے بات کہہ رہا ہوں, ہر لائن میں مجھے کامیاب دکھائی دیا, ہر لائن میں. میں خود میں نے بم لگایا جماعت میں, اور بہت سے ساتھیوں سے ملے ہیں لوگوں کا, پوری جماعت میں ایک آدمی کی نفر تشکیل نہیں ہو سکا. 40 دن کی جماعت کا وقت کیا ہے, کتنی جماعتیں دی تھی, کیا حضرت ایسی جگہ کہتے ہیں وہاں کوئی نام سننے کو تیار نہیں تھا, گرد کروانے والا نہیں تھا, بس کسی طرح آ کر ایک بھی آدمی نہیں نکلا. مدرسہ قائم کرنا چاہ رہے تھے, جگہ کا انتظام نہیں ہو سکا, یہ نہیں ہو سکا, وہ نہیں ہو سکا. دکان کھولی تھی, چلی نہیں. فیکٹری کھولی تھی, اور الٹا ہو گیا ہے. فلاں کام کرنا, گھر بنانا چاہتے تھے, بنا نہیں سکے, فلاں ہو گیا تھا. لیکن غیر مسلموں میں دعوت کے کام کرنے والا مجھے دنیا میں آج تک ایک آدمی بھی نہیں ملا. یا تو چونکہ بہت سارے لوگ ہیں, میری بات سے ضرور استفادہ کریں گے, ایک آدمی بھی دنیا میں مجھے ایسا نہیں ملا جس نے چند دن بھی کوشش کی ہو, چند سال نہیں, چند دن بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہو, اور اس کے ہاتھ پر ایک آدمی بھی ایمان نہ آیا. حالانکہ ایک آدمی پر ایمان پر کتنے والے ہیں, میری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے. میری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے جنت تیرے لیے واجب ہو گئی, وجبت لک الجنہ, فرمایا اللہ.
तेरी वजह से एक आदमी की हलाकत हो जाए, जंग में 1000 इस्लाम दुश्मन काफिरों के कत्ल करने से होता है। तेरी वजह से एक आदमी को हिदायत मिल जाए 100 फुट, तेरी वजह से एक आदमी को हिदायत मिल जाए 100 फुट, तुम्हें पता ही नहीं एक। तो मैं अक्सर अपने साथियों से बात किया करता हूँ कि देखिए कोई भी ताजीर, कोई कारोबार, कोई भी लाइन होती है तो उस लाइन के टॉप मोस्ट लोगों को आइडियल बनाता है, मॉडल बनाता है। वही टॉप ताजिर है, बड़े दुनिया के लोग मालदार लोग हैं तो दुनिया के मालदार बिजनेस वगैरह इनको देखेगा आदमी, इनकी तरह से मालदार बने। फातिहीन को देखेगा तो फिर देखेगा कि भाई कौन जो है दुनिया सिकंदर आजम वो जो है दुनिया के जो बड़े फातिहीन हैं उनको आइडियल बनाता है। अब दावत के लिए हम लोगों के लिए कौन आइडियल है? नबी अलैहिस्सलाम और अंबिया अलैहिस्सलाम की बार-बार कुरान में उनकी कामयाब तरीन दाई होने, मकबूल तरीन, अल्लाह की मकबूल, इंदल्लाह की मकबूल, दुनिया के एतबार से भी कामयाब, आखिरत के एतबार खुलाइल्लज़ीना हदैनाहुम वज्तबैनाहुम, कैसे फज़ाइल है। वो मुंतखब थे, वो हिदायत याब थे, वो हमारे लाडले थे, वो ऐसे थे, अल्लाह ने तारीफ की है। और अंबिया में कुछ नबी ऐसे हैं जिनके नाम लेकर अल्लाह ने जिक्र किया है, कुछ नबी ऐसे हैं जिनके नाम नहीं लिए। इन लोगों के नबियों के नाम लिए हैं, उनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम टॉप मोस्ट नबी है, आदम सानी है। बात जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले जिक्र करते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जब कुछ नबियों का जिक्र करते हैं, हजरत हूद का जिक्र करेंगे, हजरत सालेह का, हजरत लूत का, हजरत शुएब का खास तौर से जिक्र किया है, फिर हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम वगैरह का जिक्र हुआ है, लेकिन सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। कामयाब वो लोग शान वाले नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल दावत का वक्त मिला, 950 साल। और एक तादाद को 84 की है, जो उनकी बात में 84 लोग ईमान लाए, लेकिन जो ज्यादा मुस्तरद उलमा का ख्याल है वो 22 लोग ईमान लाए, 22 लोग। वो 50 साल में एक। अब उम्मत मुस्लिमा की उम्र जो है 50-60 साल की वालों को पूरी जिंदगी आदमी काम करे और एक आदमी ईमान में आ जाए, पूरी जिंदगी काम, तो उसे किस मेयार की कामयाबी हासिल हुई? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मेयार। अब आप अंदाजा कीजिए कितने मेयार के 9.5 साल में 22 लोग मुसलमान हुए। और आज सूरत ये है कि दिल पर लेकर और रात को अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर अगर कोशिश करें आपकी, तो आधे से ज्यादा लाई जो कोशिश कर रहे हैं, 22 दिन में 22 लोग मुसलमान हो जाएंगे। तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जहाँ काम कर रहे हैं, वो सब लोग 22 दिन में 22 लोग ईमान ले आएंगे। 22 दिन थोड़ी देर भी जाएगी, 2-2 घंटे, फिर हम कहीं नाजाल कर रहे हैं और ये हैं, उस रात को छोड़कर हम लोग फकीर कटोरा लिए भीख मांगते रहे, और फिर हम ये चाहेंगे अल्लाह हमसे राजी हो जाए और फिर शिकायत करें। ऐसे मसला होने वाला होगा कि हम लोग रास्ता सही इख्तियार करें, कामयाबी इस रास्ते पर अल्लाह ने दी है, रखी है, जहाँ अल्लाह की रज़ा का तरीका हमें बताया गया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे रहनुमाई की, उस रास्ते पर इख्तियार करें। वो सिर्फ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, इस उम्मत के बाद वाले उसी राह पर चलकर फलाया हो सकते हैं, इस पर चलकर पहले नहीं चला पाएंगे। वो तो सिर्फ दावत इंसानियत के खैरखाओं खैरखाई की राह, इंसानियत तक दीन की दावत का पैगाम उसके नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी में पहुंचाने की राह। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक अता फरमाए कि हम तो समझे। अल्लाह के शुक्र है, इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मैंने एक मजमून लिखा था, रास्ते बंद है सब कुछ है दावत के सिवा। शायरी से मदद के साथ उनका शेर था, रास्ते बंद है सब कुछ है कातिल के सिवा। अब तो कई हज़रत खालिद साहब के 2-3 मजमून आए इस पर, रास्ते बंद है सब कुछ है, बार कर अल्लाह ने समझा दिया है तो सब लोग ऐसी सूरत हाल हुई, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हमें खड़े होना चाहिए और जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए। और ये बेचारे बिरादा ने बताया जो इतनी ऐसी मोहब्बत वाले लोग हैं और ऐसी कदर करने वाले लोग हैं, हमें इनकी सरीश इनकी नेचर की कदर करते हुए यहाँ उन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।